अस्सलाम वालेकुम, ज़ारा स्टोरी चैनल में खुश आमदीद। मेरी बातें सुनकर वो शायद किसी ज़ब्त से गुज़र रहा था। फिर मैं अपने कमरे में आ गई। जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, मेरे मोबाइल पे कॉल आने लगी। कॉल अरसलान की थी। मैंने नंबर देखा तो इस्तज़ाइया मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर सज गई। किस बात की बेचैनी थी उसको? क्यों इतना गुस्सा आ रहा था? अब तो मैं खुद कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, तो वो क्यों नहीं छोड़ रहा था? पहले तो खुद कहता था कि जब चाहोगी तलाक दे दूँगा, तो अब क्या तकलीफ़ थी? क्यों तलाक के नाम पे लाल पीला हो रहा था? मुसलसल उसकी कॉल आ रही थी और मैं जानबूझकर डिस्कनेक्ट कर रही थी। मैं जानती थी कि मेरा यूँ बार-बार फ़ोन काटना उसे इस वक़्त कितना गुस्सा दिला रहा होगा। उसके व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे कि अर्जिया कॉल उठाओ, अगर मेरे हाथ से मरना नहीं चाहती तो। मैंने फिर भी कॉल नहीं उठाई। पूरा दिन उसकी कॉल, मैसेजेस आते रहे। रात को जब वो ऑफ़िस से वापस आया तो बहुत गुस्से में था। नूर ने खाने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। कहने लगा मुझे भूख नहीं है। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया। मैं जानती थी कि वो बेतहाशा गुस्से में है और रात का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होगा। आज मैंने कमरे के दरवाज़े को लॉक किया था और लाइट बंद करके सो गई। रात को दरवाज़े की दस्तक आती रही, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। सुबह तक अरसलान का गुस्से से बुरा हाल था। अगली रात भी मैं दरवाज़ा लॉक करके बैठी रही। रात को अली रोने लगा। मैं उसको फीडर पिलाने के बाद सोने लगी तो मुझे ये लगा कि कमरे की दूसरी जानिब खिड़की के पास कोई है। मैंने अली को बेड पर लिटाया और जैसे ही खिड़की की जानिब बढ़ी, तब तक वो कमरे में आ चुका था। उसे अपने कमरे में देखकर मुझे हैरत हुई थी कि वो यूँ चोरों की तरह भी आ सकता है। उसे यूँ अपने कमरे में देखकर मैं घबराई। मैंने कहा, अरसलान। वो मैंने यही बोला ही था कि उसने मेरी कलाई पकड़ी और कहने लगा, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? क्या समझती हो मुझे? मैं पागल हूँ जो सुबह से तुम्हें कॉल पे कॉल किए जा रहा हूँ? मैंने कहा, मैं तुम्हारे हुक्म की ग़ुलाम नहीं हूँ, समझे? और तुम ही ने कहा था, जब मैं तुमसे तलाक मांगूंगी तुम मुझे दे दोगे। मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ, इसलिए बेहतर होगा तो कि तुम मुझे तलाक दे दो। मेरी बात सुन के कहने लगा, अब नहीं दे सकता और ना ही मैं तुम्हें दे दूँगा। कहने लगा, ये मेरा बच्चा है और ये मेरे घर में रहेगा और तुम इसको पालोगे, यही तुमने कहा था ना? मैंने कहा, बात सिर्फ़ अली की है अरसलान। कहने लगा, हाँ। मैंने कहा, ठीक है, रख लो अपना बेटा, उसे नूर पाल लेगी, मुझे तलाक दे दो। मेरी बात सुनकर कुछ देर मेरे चेहरे को गौर से देखने लगा और कहने लगा, तुम्हें तलाक क्यों चाहिए? तुम्हें तो किसी मर्द को अपनी ज़िंदगी में शामिल ही नहीं करना था, तो फिर अब क्या हुआ? शादी करके क्या करोगी? वो भी एक ऐसे शख्स से जो पहले ही एक औरत को छोड़ चुका है। जो एक औरत को नहीं बसा सकता, वो तुम्हें कैसे बसाएगा? मैंने कहा, ये तुम्हारा मसला नहीं है। वो कहने लगा, जानता हूँ मैं तुम क्या चाहती हो। आज और अभी तुम्हारी वो ख्वाहिश भी मैं पूरी कर देता हूँ। ज़ाहिर है 1 साल 2 माह बीत गए हैं, तुम भी कब तक सब्र और बर्दाश्त करोगी? आखिर मेरी कुर्बत की तुम भी हकदार हो, तुम भी मेरी बीवी हो। फितरी सी बात है, आजकल जज्बात उठ रहे होंगे, तुम्हें मेरे बगैर चैन नहीं आता होगा। ये कहकर वो मेरी जानेब बढ़ने लगा। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने कहा, मुझे ऐसा कोई हक नहीं चाहिए। अज़लान कहने लगा, सारी लड़ाई इसी बात की है जानेमन, मेरी मोहब्बत को मिस कर रही हो, इसीलिए तो ऐसी बातें कर रही हूँ, ताकि मैं तैश में आ जाऊँ, गुस्से में पागल हो जाऊँ और फिर बेकाबू होके तुम्हारे पास आऊँ। इट्स ओके, समझ में आता है मुझे, ये जो तुम्हारे अंदर तड़प है वो किस बात की है। नूर के साथ मेरी कुर्बत तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी कैफ़ियत को। मैंने कहा, अरसलान, मेरे करीब मत आना। मुझे मुझे तुमसे कोई रिश्ता कायम नहीं करना, तुम गलत समझ रहे हो। लेकिन वो लाइट बंद कर चुका था। मेरा हाथ पकड़ कर मुझे बेड तक ले आया और कहने लगा, दूसरी शादी करके क्या करोगी? वो तुम्हें 2 रख की रोटी और 4 जोड़ों के अलावा अपना हक भी तो जताएगा।
अर्ज़िया वो कुर्बत तुम्हें मैं दे देता हूँ। मैं रोने लगी। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी संगत, मुझे नफ़रत है तुमसे। वो मेरे बेहद करीब आ चुका था। मैं उसे खौफ से दूर करने लगी, उसके कुशादा सीने पर मुक्के मारने लगी। मैंने कहा तुम इंसान नहीं हो, जानवर हो। मेरे साथ सिर्फ हैवानियत कर सकते हो, मोहब्बत तो सिर्फ नूर से करते हो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी संगत। कहने लगा अच्छा, तो इस बात की तकलीफ़ है कि मैं नूर पर अपनी मोहब्बत निछावर करता हूँ और तुम पर नहीं। आहिस्ता आहिस्ता उसका लहजा खुमार आलूदा होने लगा। कहने लगा मोहब्बत चाहिए तुम्हें, चलो आज सिर्फ मोहब्बत करते हैं। मैंने कहा नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मोहब्बत, आई हेट यू। कहने लगा झूठ मत बोलो, ये नफ़रत नहीं है, ये जेलसी है, और जेलसी मोहब्बत में होती है। वो कहने लगा कह क्यों नहीं देती कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करने लगी हो। मैंने उसके सीने पर हाथ रखा और पीछे धकेला। मैंने कहा मैं तुमसे नहीं करती मोहब्बत, एक ऐसे शख्स से जो मुझे सबके सामने बीवी ही ना कह सके। तुम मर्द हो ही नहीं, डरते हो नूर से, इसलिए कह रही हूँ छोड़ दो मुझे। औरत सिर्फ इज़्ज़त चाहती है माशरे में, अपने जायज़ रिश्ते की पहचान चाहती है जो तुम मुझे नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बदले का सामान हूँ। शायद मैं अब थक चुकी हूँ। अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर रोने लगी। वो मेरे पास आ गए। कहने लगा थोड़ा सा वक्त दो मुझे, मैं नूर को बता दूँगा। मैंने कहा नहीं, तुम बस मुझे छोड़ दो। मेरी बात पे वो गुस्से में आ गया। कहने लगा अच्छा, तो ये ज़िद है तुम्हारी। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो अर्ज़िया। अरसलान शाह अपनी चीज़ दूसरे के पास कभी बर्दाश्त नहीं करता। तुम मेरी बीवी हो और मेरी ही रहोगी, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। मैंने कहा झूठ बोलते हो तुम, कल तक तो तुम मुझे तलाक देने पर कोई एतराज़ नहीं था। कहने लगा तब भी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, बस तुम्हारा ज़ब्त आज़मा रहा था। मैंने कहा आज़मा लिया, अब अपने ज़ब्त के इम्तिहान के लिए तैयार रहो। मैंने जल्दी से अपने आंसू साफ़ किए तो कहने लगा क्या करोगी तुम, जब मैं तुम्हें तलाक दूंगा ही नहीं तो कैसे करोगी निकाह, कर ही नहीं सकती। मैंने कहा जाओ यहाँ से, वरना चिल्ला चिल्ला के नूर को बुला लूँगी। कहने लगे ये नूर का ड्रामा मुझे मत दिखाया करो, बता दूंगा उसे भी। मैंने कहा उसके बाद तुम्हारी आजमाइश शुरू हो जाएगी अरसलान शाह। वो चुप कर ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी। कहने लगा देख लूँगा मैं उससे, फ़िलहाल अपने दिमाग से तलाक का नाम निकाल दो, ठीक है, कोई तलाक नहीं होगी। मैं बेड पर बैठ के रोने लगी। अगले रोज़ मैंने खाने पर नूर से कहा कि वो अपने घर वालों को बता दे कि मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी। ये सुनकर अरसलान मुझे गुस्से से देखने लगा। अलबत्ता नूर बहुत खुश होगी। मैंने कहा इद्दत पूरी होते ही मैं निकाह कर लूँगी। नूर कहने लगी मैं अभी ये खुशखबरी अपने घर वालों को सुना कर आती हूँ। वो फ़ौरन से ऊपर चली गई। अरसलान कहने लगा अर्ज़िया से क्या तमाशा है। मैंने कहा रोक सकते हो तो रोक लो, करो एतराफ़ अब नूर के सामने कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, या फिर अपने सामने मुझे किसी और की दुल्हन बनते हुए देख लो। वो कहने लगा बिना तलाक के तुम निकाह कैसे करोगी। मैंने कहा मैं कर लूँगी, या तुम मुझे तलाक दे दो या एतराफ़ कर लो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अगले रोज़ नूर की वालिदा और बहनें आ गई। अरसलान के गुस्से से बुरी हालत थी। वक्त यूँ ही गुजरने लगा। इद्दत की मुद्दत भी ख़त्म हो चुकी थी, निकाह की तारीख भी तय हो चुकी थी। उन दिनों अरसलान बहुत सिगरेट पीने लगा। शायद इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा था। सादगी से निकाह होना था, लेकिन फिर भी नूर ने मुझे फैंसी मैक्सी पहनने के लिए दी। मैं तैयार हो गई, लेकिन अंदर से मुतमईन थी कि वो ऐसा नहीं होने देगा। अरसलान उन दिनों अपने आप से बेगाना हो गया था। शेब बढ़ चुकी थी, सिगरेट पीने लगा। मेरे निकाह पर भी तैयार नहीं हुआ था। नूर उसे कह कह कर थक चुकी थी कि तैयार हो जाए। मैं बिल्कुल तैयार अपने कमरे में बैठी थी जब लाउंज में शोर की आवाज़ आई और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। क्यों चुप था वो? बता क्यों नहीं देता था कि मैं उसकी बीवी हूँ? कुछ ही देर बाद नूर मेरे कमरे में आई, खुद भी तैयार थी। मुझे अपने साथ बाहर ले गई, जहाँ निकाह ख्वाम भी मौजूद था।
نور کا بھائی بھی، اس کے گھر والے بھی اور ارسلان بھی بیٹھا تھا۔ وہ مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھے جا رہا تھا۔ نور نے مجھے اپنے بھائی کے ساتھ بٹھا دیا۔ نکاح نے نکاح شروع کر دیا۔ اس وقت ارسلان کی بے چینی عروج پر تھی۔ ایک دم وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کے اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کھڑا کر دیا۔ نور کہنے لگی ارسلان یہ کیا تماشا ہے؟ کہنے لگا یہ تماشا ختم کرنے لگا ہوں، روز روز کے ڈرامے بازی سے تنگ آ گیا ہوں۔ نور عزیہ میرے دوست کی نہیں میری بیوی ہے، علی میرا سگا بیٹا ہے۔ یہ سننا تھا کہ نور اور اس کے گھر والے حیرت سے ارسلان کو دیکھنے لگے۔ اس کا بھائی ارسلان سے جھگڑنے لگا۔ البتہ نور گم سم کھڑی تھی۔ اس کی والدہ کہنے لگی کس کی اجازت سے تم نے دوسری شادی کی؟ نور کی اجازت کے بغیر تم نے کیسے شادی کی؟ وہ اپنی ساس سے کہنے لگا عزیہ میری پہلی بیوی ہے اور دوسری آپ کی بیٹی ہے۔ مجھے دوسری شادی کی کسی اجازت کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے آپ لوگ اب جا سکتے ہیں۔ وہ لوگ نور کو اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ وہ رو رہی تھی۔ ارسلان کہنے لگا نور تم نہیں جاؤ گے، یاد رکھنا اگر میرے گھر سے قدم باہر نکلا تو تمہارے لیے واپسی کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ وہی دھمکیاں جو اب تک مجھے دیتا آ رہا تھا آج نور کو دے رہا تھا۔ وہ وہیں رک گئی۔ اس کی والدہ کہنے لگی چلو نور، اس شخص کے ساتھ ہم تمہیں نہیں رہنے دیں گے، یہ تو اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے گا یا تو تمہیں، چلو ہمارے ساتھ۔ لیکن نور نہیں گئی، کہنے لگی اس سے نہیں چھوڑے گا یہ شخص، مجھے یہی ڈر تھا، مجھے اسی بات کا شک تھا۔ میں نہیں جاؤں گی امی، آپ جائیں۔ نور کی والدہ واپس چلے گئی۔ نور وہیں لاؤنج میں گھٹنوں کی بل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن مجھے اس وقت نور کے لیے بہت برا لگ رہا تھا۔ باہر ارسلان نور کو چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگی ہاتھ مت لگاؤ مجھے پہلے ہی شک تھا، جس طرح تم علی کو والہانہ طریقے سے پیار کرتے تھے، عزیہ کی فکر کرتے تھے، ہر بات پہ عزیہ عزیہ کرتے تھے، میرا دل بھی کبھی گھبرانے لگتا تھا۔ ارسلان میں تمہیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، مجھے ذاتی طور پر اس سے کوئی غصہ نہیں ہے، لیکن میں نہیں رہ سکتی، میں اسے تمہاری بیوی کے روپ میں نہیں دیکھ سکتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میرے بس میں نہیں ہے ارسلان، میں کسی صورت میں اسے تمہاری بیوی کے روپ میں قبول نہیں کر سکتی، اسے چھوڑ دو، اسے طلاق دے دو۔ کہنے لگا دیکھو تم اس وقت بہت پریشان ہو رہی ہو، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تم اس چیز کو قبول کر لو گی، جیسے تم میری بیوی ہو ویسے وہ بھی ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ کہنے لگا کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ یہ بات اس نے چلا کر کہی تھی، اسے چھوڑنا پڑے گا، میں اسے اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی اور نہ اپنی زندگی میں، اور تمہارے ساتھ تو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ ارسلان اسے بہلا پھسلا کے اپنے کمرے میں لے گیا۔ میں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور بیڈ پہ لے گئی۔ جانتی تھی کہ نور اسے اب اتنی چھٹی نہیں دے گی کہ وہ رات کو میرے کمرے میں آ سکے۔ اب تو وہ اسے ہاتھ پکڑ کے سوئے گی کہ کہیں اس کی غفلت میں اس کا شوہر اٹھ کر اس کی پہلی بیوی کے پاس نہ چلی جائے۔ ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، ہر عورت ایسی ہی ہوتی ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ایک عورت میرے اندر بھی موجود ہے جو آج سب کے سامنے اسے مجبور کر چکی تھی کہ وہ میرے ساتھ قائم شدہ رشتے کو تسلیم کرے۔ اگلی صبح جب میں ناشتے کے لیے باہر آئی تو نور کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ میرے لیے اس کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ اس سے پہلے کہ ملازمہ ناشتہ وہ کہنے لگی پلیز آپ اپنے کمرے میں ناشتہ کیا کریں اور کوشش کیا کریں آپ وہیں رہاں، یہ میرا گھر ہے اور ارسلان میرا شوہر ہے، کسی غلط فہمی کا شکار نہیں رہیے گا کہ میں اس کا بٹوارا کروں گی۔ میں نے کہا تو اپنے شوہر سے کہو کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے نہ تمہارا گھر چاہیے اور نہ تمہارا شوہر، یہ دونوں چیزیں تمہیں مبارک ہوں۔ میرا بات سن کر وہ مجھے دیکھنے لگی حیرت سے۔ میں جب پلیٹ میں آملیٹ ڈالا، ٹرے پکڑی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ارسلان اس وقت نیچے نہیں اترا تھا۔ میں جب دوپہر میں کچن میں کھانا بنانے کے لیے گئی تو نور نے میرا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔
کہنے لگی کھانا میں خود بناؤں گی۔ میں نے کہا شوق سے بناؤ لیکن اپنے اور اپنے شوہر کے لیے بنانا، مجھے تمہارا احسان نہیں چاہیے۔ میں نے اپنے لیے تھوڑی سی سبزی بنا لی۔ وہ ابھی بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ جب مجھے ارسلان سے محبت ہی نہیں تھی تو شادی کیوں کی۔ میں نے کہا اپنے میاں سے پوچھ لو اگر تمہیں وہ سچ بتا دے۔ پھر میں نے ایک گہری سانس لی، اسے کہا دیکھو مجھے تم سے بہت ہمدردی ہے لیکن بے فکر رہو، وہ شخص نہ کل میرا تھا اور نہ آج ہے اور نہ ہمیشہ رہے گا، اور نہ مجھے یہ خواہش ہے۔ میں اس کے لیے صرف ایک بدلہ تھی اور اب ضد ہوں، وہ مجھے چھوڑنا نہیں چاہتا کہ کہیں میں سکون کی زندگی نہ جیوں۔ وہ کہنے لگی ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو کہا وہ نہیں کرتے، وہ جو اس کی آنکھوں میں ہے میرے لیے، وہ بس اپنے محبت کرتا ہے تو صرف اپنے بیٹے سے کرتا ہے۔ ابھی بھی مجھے کہتا ہے کہ میں اپنی چیز کسی کو نہیں دیتا، وہ صرف میری رہتی ہے، یعنی میں اس کے لیے صرف ایک چیز کے برابر ہوں۔ وہ مجھے انسان سمجھتا ہی نہیں ہے۔ جیسا سلوک اس نے میرے ساتھ شادی کے نام پر کیا ہے نا، وہ کہیں انسان نہیں کر سکتا۔ وہ مجھ سے کبھی محبت نہیں کر سکتا، اس سے صرف تم سے محبت ہے۔ وہ جب میرے سامنے آتا ہے میرا دل زور سے دھڑکنے لگتا ہے، مجھے خوف آتا ہے اس سے۔ یہ کہہ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نور چپ سی ہو گئی۔ میں نے کھانا بنایا اور چولہا بند کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ارسلان کی دی ہوئی ہر اذیت مجھے یاد آنے لگی دوبارہ۔ میں پھر سے رونے لگی۔ پہلی بار مجھے جواز یاد آیا، کاش میں نے اچھی چیزوں کو پروموٹ کیا ہوتا تو آج میری زندگی بھی اچھی ہوتی، اپنا گھر ہوتا، اپنا شوہر ہوتا، یہ بٹا ہوا انسان میری زندگی میں نہ ہوتا۔ میں نہیں چاہتی تھی جس تکلیف سے میں گزر رہی تھی نور بھی گزرے۔ پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچتی تھی کیا نہیں، لیکن میں اس کی زندگی تکلیف نہیں بننا چاہتی تھی۔ رات کو ارسلان کے آنے سے پہلے میں اپنے کمرے میں آ چکی تھی، لیکن جیسے ہی ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا ایک شور سا اٹھا۔ کہنے لگا نور کھانا کیسے بنایا تم نے؟ آج ذرا بھی ذائقہ نہیں ہے، روز تو اتنے مزے کا ہوتا ہے۔ نور کہنے لگی اس لیے کہ روز ازیا بناتی ہے، میں نہیں، لیکن آج کے بعد میں بناؤں گی۔ تو وہ کہنے لگا تم کیوں بناؤ گے؟ مجھے اس کے ہاتھ کے ذائقے کی عادت ہو گئی ہے، اس لیے کھانا وہی بنائے گی۔ نور کہنے لگی جب وہ تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تو تم نے اسے کیوں زبردستی اپنے ساتھ باندھ کے رکھا ہوا ہے؟ کس بات کا بدلہ لے رہے ہو اس سے؟ وہ کہنے لگا نور شٹ اپ، وہ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گی، اپنا دماغ درست کر لو، یہ نہ ہو میرا ہاتھ تم پر اٹھ جائے۔ میں بہت کنٹرول کر رہا ہوں، تم نے صرف میرا ایک روپ دیکھا ہے، دوسرا نہیں دیکھا، کوشش کرو کہ میں تمہیں اپنا دوسرا روپ نہ دکھاؤں۔ وہ کہنے لگی وہی روپ جو تمہیں اجزا کو دکھایا تھا، ایسا کیا کیا تھا تم نے اس کے ساتھ کہ وہ تم سے نفرت کرتی ہے؟ کہنے لگا محبت کرتی ہے، اس بے وقوف کو پتہ نہیں ہے کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ نور کہنے لگی وہ تم سے نہیں کرتی محبت۔ ارسلان کہنے لگا میں تمہیں ایک بات صاف صاف بتا دیتا ہوں، میں ازیا کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، اسے تم میری ضد سمجھو، بدلہ سمجھ لو یا محبت سمجھ لو، یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن وہ یہاں میری بیوی کی حیثیت سے ہی رہے گی اور جانے میں تمہیں بھی نہیں دوں گا۔ اس لیے تم دونوں جتنی جلدی ہو سکے اتفاق کر لو، بہتر ہوگا۔ اور کل سے کھانا ازیا بنا دے گی۔ اس کے بعد جو کہا اس نے، آج رات اس کے کمرے میں میں جاؤں گا، اس لیے کوئی بھی تماشا لگانے کی کوشش مت کرنا۔ بڑے سخت لہجے میں وہ اس سے کہہ رہا تھا۔ اس کی یہ بات میری جان نکال گئی۔ میرا نوالا تو جیسے حلق میں اٹکنے لگا۔ نور شاید کھانا چھوڑ کر جا چکی کیونکہ کرسی سرکنے کی آواز آئی اور نور کے رونے کی، سیڑھیاں چڑھنے کی آواز آئی۔ میں نے بامشکل کھانا ختم کیا، علی بھی فیڈر پی چکا تھا۔ میں خالی برتن کچن میں رکھنے کے لیے گئی تو وہ باہر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ میں نے اپنا برتن دھوئے اور کمرے میں جانے لگی۔ کہنے لگا ارضیہ جو جوڑا تم نے چند دن پہلے اپنے نکاح کے لیے پہنا تھا آج وہ پہن لینا، اس میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ بڑے حق جتانے
والے انداز سے اس نے کہا۔ میں نے کوئی بھی جواب نہیں دیا اور اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ گئی۔ میں بہت پریشان تھی، کیا کروں کیا نہ کروں۔ اب تو اسے کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں رہا تھا۔ میں تیار نہیں ہوئی تھی لیکن کمرہ بھی لاک نہیں کیا تھا۔ آج دل ایک عجیب سی لے میں دھڑک رہا تھا۔ 1 گھنٹے بعد وہ میرے کمرے میں آیا، لیکن میں اس کی طرف نظریں بھی نہیں اٹھا پائی۔ اس نے کمرہ بند کیا، کمرے کی کنڈی لگائی، کہنے لگا تیار کیوں نہیں ہوئی؟ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں ذرا سا پیچھے ہٹی، کہنے لگا جاؤ تیار ہو کر آؤ، ویسے ہی تیار ہونا جیسے اس دن تیار ہوئی تھی نکاح پر، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اگر نور نے ڈرامہ نہ کریٹ کیا ہوتا تو میں وہ رات تمہارے ساتھ گزارتا۔ چلو اٹھو تیار ہو کر آؤ۔ میں ویسے ہی بیٹھی رہی، کہنے لگا ٹھیک ہے، مت ہو تیار، ایسے بھی اچھی لگتی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالی، کہنے لگا جب تم سے نکاح کیا تھا اس وقت میرے دماغ میں پاگل پن سوار تھا، لیکن اب میں رشتے کو ویسے ہی نبھاؤں گا جیسے نبھانے کا حق ہے۔ اس نے ڈبیا سے ایک چین لاکٹ نکالا جس میں ارسلان لکھا تھا۔ ایسا ہی چین لاکٹ میں نے نور کے گلے میں دیکھا تھا۔ اس نے وہ چین میرے گلے میں پہنا دی، لیکن اسی وقت بری طرح کان ٹوٹنے کی آواز آئی، نور کی چلانے کی آواز آئی۔ ارسلان کے ساتھ ساتھ میری بھی رنگت اڑ کے رہ گئی۔ وہ جلدی سے اٹھا، کمرے سے باہر نکلا اور اوپر کے زینہ چڑھنے لگا۔ میں بھی اس کے پیچھے آئی۔ وہ چلا رہی تھی، رو رہی تھی، چیزیں توڑ رہی تھی، کہنے لگی میں نہیں کر سکتی برداشت، ارسلان میں تمہیں نہیں بانٹ سکتی، میں اپنی جان لے لوں گی۔ نور کا کمرہ بند تھا۔ ارسلان اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا تو اس نے دروازہ نہیں کھولا، کہنے لگی نہیں کھولوں گی، جاؤ جا کے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ سہاگ رات مناؤ، میں اپنی جان لے لوں گی، مر جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا دروازہ کھولو۔ میں بھی دروازے کے پاس آ گئی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے کہا پلیز نور دروازہ کھولو، مجھے نہیں چاہیے تمہارا شوہر، اپنے پاس رکھو، خدا کے لیے اپنے پاس رکھو، پلیز اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچانا، دروازہ کھولو۔ تو اس نے دروازہ کھول دیا۔ پورے پاؤں کانچ لگنے کی وجہ سے خون سے بھر چکے تھے۔ یہ دیکھ کر ارسلان کے ہوش اڑ گئے۔ وہ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر اسے بیڈ پر لے گیا۔ مجھے کہنے لگا جلدی سے فاسفورس لے کر آؤ۔ میں جلدی سے لے کر آئی اور کمرے سے کانچ ایک سائڈ پر کرنے لگی۔ اس نے اپنے پورے پاؤں زخمی کر لیے تھے، اس نے اپنے سارے پاؤں زخمی کر دیے۔ نور کہنے لگی میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں ارسلان، میں تمہیں نہیں بانٹ سکتی، کسی کے ساتھ بھی نہیں۔ میں فرسٹ ایڈ باکس اس کے کمرے میں رکھ کر باہر آ گئی، اچھی طرح جان چکی تھی کہ میرا اس گھر میں اب کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ ارسلان نے اچھا نہیں کیا تھا، یا تو مجھے چھوڑ دیتا یا پھر نور کو نہ اپناتا۔ بہت مشکل ہوتا ہے 2 بیویوں کو رکھنا، کوئی عورت سوکن کو برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے کر لیا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نور بھی کر لے گی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے نور ڈپریشن کی مریض بن جائے یا پاگل ہو جائے، اس لیے میں نے خاموشی سے اپنا بیگ نکالا، اپنے کپڑے اس میں رکھے، سوئے ہوئے علی کو بہت پیار کیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو چوما، اس کے رخسار کو بھی چوما۔ پھر میں اپنے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اوپر سے نور کی رونے کی ابھی بھی آوازیں آ رہی تھی۔ ارسلان اسے چپ کرا رہا تھا۔ جب میں نے ٹھنڈی گہری سانس بھری اور لاؤنج سے باہر نکل گئی، مین گیٹ پر پہنچی تو چوکیدار سے کہا کہ دروازہ کھولو۔ وہ حیران تھا، کہنے لگا وہ صاحب جی۔ میں نے کہا اپنے صاحب جی سے ابھی مت کہنا کچھ بھی، بس تم چاہتے ہو نا کہ نور بیوی کو کچھ نہ ہو تو خاموش رہنا، دروازہ کھولو۔ تو اس نے چھوٹا سا دروازہ کھول دیا۔ میں نے اپنا اٹیچی نکالا اور باہر نکل گئی۔ رات کافی ہو چکی تھی، گلی بس سنسان تھی، لیکن کچھ ہی دور مین روڈ پر جا کر مجھے رکشہ مل گیا تھا۔ میں سیدھی دارالامان چلی گئی تھی، کیونکہ میرے لیے اب وہی جگہ بچی تھی۔ جس کمرے میں مجھے رکھا گیا تھا وہاں پہ 15-20 عورتیں تھیں، سب کے ذمہ کام لگا تھا۔ کھانے کی ذمہ داری میں نے لے لی، کیونکہ مجھے کھانا بہت اچھا بنانا آتا تھا۔ کام کرنے کے بعد جب فارغ ہوتی تھی
تو اپنے موبائل پر اسٹوریز لکھتی تھی۔ ایک الگ نام سے میں نے چینل بنا لیا جس پر میں ایسی اسٹوری لکھتی تھی جن میں میں یہ بتاتی تھی کہ گھر سے بھاگ جانے والی لڑکیوں کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ 4 دن کی محبت انہیں کس اذیت میں مبتلا کر دیتی تھی۔ سوشل اسٹوری لکھنا میں نے شروع کر دی جو کہ معاشرتی اصول پر ہوتی تھی تاکہ میری کہانی سن کر بہت ساری لڑکیاں ایسی غلطی نہ کریں، 4 دن کی محبت کی خاطر اپنے ماں باپ کو ذلت کے اندھیروں میں نہ پھینکیں۔ اپنی قلم کا صحیح استعمال کرنا میں نے سیکھ لیا تھا اور اب وہی کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو میری کہانیاں پسند آنے لگی کیونکہ اس میں ایک میسیج ہوتا تھا۔ میں اپنی سم بدل چکی تھی تو میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے رابطہ نہیں رکھے گا۔ اس کا بیٹا میں اس کو سونپ آئی تھی تاکہ اس کو یہ نہ لگے کہ میں نے اس کی کوئی چیز چھین لی، لیکن یہاں آ کر مجھے احساس ہوا جیسے سینے سے کچھ غائب ہے۔ دل اپنی جگہ سے غائب تھا۔ آنکھیں بند کرتی تھی تو ارسلان کا چہرہ نظروں کے سامنے آنے لگتا تھا۔ پتہ نہیں کہ کیوں وہ برا تھا، اس نے میرے ساتھ کبھی اچھا نہیں کیا تھا۔ جس طرح سے اس نے مجھ سے نکاح کیا، جس طرح رشتہ قائم کیا، مجھے اس سے نفرت ہونی چاہیے تھی اور نفرت تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں کیا میں اب جا کے اس سے نفرت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ شاید وجہ یہ تھی کہ اس نے صرف میرے ساتھ نفرت نہیں کی تھی، اس دن کے بعد وہ میرے قریب نہیں آیا تھا، بنا کہے میرا خیال رکھتا تھا۔ مجھے کبھی بھی اسے یہ نہیں کہنا پڑا کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، میری ہر ضرورت بنا کہے وہ پوری کرتا تھا۔ بدلے میں دوبارہ زبردستی نہیں کی تھی۔ شادی کرنے کے بعد بھی مجھ سے غافل نہیں ہوا تھا۔ چند مہینوں میں مجھے یہ ادراک ہو چکا تھا کہ مجھے کیوں اتنی چڑ تھی اور میں کیوں اتنی جیلس تھی، کیونکہ وہ مجھے اپنا نام دے، وہ اس رشتے کو سب کے سامنے لائے جو اس نے میرے ساتھ قائم کیا۔ وہ ٹھیک کہتا تھا، میں اس کو مس کرتی تھی، اس کو محبت چاہتی تھی، اور جب مجھے وہ نہیں ملتی تھی تو مجھے غصہ آتا تھا، مجھے اس پر غصہ آتا تھا اور بے تحاشا آتا تھا۔ جب وہ علی سے ملنے آتا تھا میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے چہرے کو دیکھتی رہتی تھی۔ جب وہ میری طرف دیکھتا تھا میں آنکھیں بند کر لیتی تھی یا میں مسکرانے لگتی تھی۔ وہ کہتا دیکھ لو تمہارا ہی شوہر ہوں، مجھے دیکھنے پر تمہیں گناہ نہیں ملے گا۔ میں کہنے لگی میں علی کو دیکھ رہی ہوں، تم زیادہ خوش فہمی میں نہ رہا کرو، مجھے تمہاری شکل سے نفرت ہے۔ یہ کہہ کر میں کروٹ بدل لیتی تھی تو وہ ہنستا تھا۔ سب سمجھتا ہوں میں علی کو دیکھ رہی تھی یا علی کے باپ کو۔ اپنی چوری پکڑ جانے کے بعد میں اپنی آنکھیں نیچے کر لیتی تھی، اپنے آپ سے انکار کر رہی تھی کہ مجھے اس سے محبت نہیں ہے۔ نفرت اس سے تب تک تھی جب تک یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے بدلہ لے کیوں رہا ہے۔ اس کے بعد اس سے نفرت نہیں رہی، لیکن اس کے بعد کون سا جذبہ تھا میں خود بھی نہیں جان پائی، لیکن اب سمجھ میں آ رہا تھا کہ شاید محبت تھی۔ اس نے میری وجہ سے اپنی بہن کو کھویا تھا، اس لیے وقتی غصہ نکالنے کے بعد، نور سے شادی کرنے کے بعد شاید اس کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ مجھے نہیں چھوڑ سکتا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کبھی کبھی اتنی شدت سے یاد آتا تھا کہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ جی چاہتا تھا کہ واپس چلی جاؤں، لیکن پھر نور کا خیال آنے لگتا تھا کہ ہمیشہ اس نے میرے ساتھ اچھا ہی کیا تھا۔ اب میں جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی ارسلان کو میرے ساتھ نہیں بانٹے گی۔ روز کے تماشوں سے تو بہتر تھا کہ میں اپنے جذبات اپنے اندر ہی رکھتی۔ روزانہ مجھے علی یاد آتا تھا، دل چاہتا تھا کہ وہ میرے سامنے آ جائے، میں اسے اپنے سینے سے لگا لوں۔ میرا بچہ تھا، وہ سو رہی ہوتا تھی تو میری ایک دم سے آنکھ کھل جاتی تھی، ایسے لگتا تھا وہ مصیبت میں ہے۔ میں علی کہہ کر اٹھ بیٹھتی تھی، میں رونے لگتی تھی۔ میں کبھی کبھی یہ سوچتی تھی کہ میں نے غلط فیصلہ کیا، ہو سکتا تھا کہ نور کچھ دنوں تک یہ فیصلہ قبول کر لیتی تھی۔ یہ حقیقت تھی، وقت لگتا لیکن شاید مان جاتی، کم سے کم میں اپنے بچے سے تو جدا نہ ہوتی۔ پھر میں یہ سوچتی کہ نور ایسی تو نہیں ہے کہ میرے بچے کا خیال نہیں رکھے گی، آخر خیال تو رکھتی ہوگی نا، میں نے اس کا شوہر اس سے لٹایا ہے نا، تو ایسا تو وہ نہیں کرے گی کہ میرے بچے کو سنبھالے گی نہیں، اس کا خیال نہیں رکھتی تھی۔
میں نے اس کو شوہر جو اسے لٹایا، 4 ماہ گزر گئے تھے جب ایک بار ملازمہ میرے پاس آنے لگی، کہنے لگی مجھے انچارج بلا رہی ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ میں انچارج کے ساتھ اس کے آفس میں بھی کام کروا دیا کرتی تھی، اس لیے جب میں نیچے گئی تو انچارج کے پاس سامنے کرسی کے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص کو دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ کہنے لگی، انچارج کہنے لگی کیا یہی ہے تمہاری بیوی؟ وہ کہنے لگا ہاں۔ تو انچارج نے کہا ارضیہ آپ نے جھوٹ کیوں بولا کہ آپ کا کوئی نہیں ہے، یتیم ہے، کوئی گھر والے نہیں ہیں؟ ارسلان کھڑا ہو گیا، میرے سامنے آ کر مجھے دیکھنے لگا۔ کافی بکھری بکھری حالت میں تھا، شو بڑی ہوئی تھی، آنکھوں میں پہلی بار آنسو جھلملا رہے تھے۔ کہنے لگا اتنی بھی کڑی سزا نہیں دو ارضیہ، اتنی زیادہ سزا کا حقدار نہیں ہوں میں۔ تو میں نے کہا مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، میں آپ کو کچھ بھی اٹھا کر نہیں لائی تھی، نہ زیور نہ پیسہ اور نہ آپ کا بچہ۔ کہنے لگا لے کر گئی ہو جو وہ تمہیں میں گھر جا کر بتاؤں گا۔ میں نے کہا میں نے جانا ہی نہیں ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، کل کو میرا گریبان پکڑ کر یہ مت پوچھنا کہ علی کو کیا ہوا، بہت بیمار ہے وہ۔ یہ سن کر میری جان نکلی۔ میں نے کہا کیا ہوا میرے بچے کو؟ ارسلان کیا ہوا ہے علی کو؟ کہنے لگا اپنے آپ سے پوچھو، اتنے چھوٹے کے بچے کو کوئی چھوڑ کے جاتا ہے جو ماں کے علاوہ کسی کی گود کا عادی نہیں ہوتا؟ کہنے کیا لگتا تھا تمہیں کہ وہ رہ لے گا تمہارے بغیر؟ کب سے وہ بیمار ہے، 4 مہینوں سے اس کا بخار نہیں اترا۔ اب بتاؤ جانا چاہتی ہو یا میں چلے جاؤں؟ میں تو تڑپ کے رہ گئی۔ میں نے کہا آپ نے خیال نہیں رکھا ہوگا میرے بچے کا، آپ تو کہتے تھے نور سنبھال لے گی۔ وہ کہنے لگا تم نے چلنا ہے یا میں جاؤں؟ میں نے کہا جانا ہے، مجھے میرا بچہ چاہیے۔ میں رونے لگی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے باہر لے آیا، مجھے گاڑی میں بٹھایا اور کہنے لگا بہت خوار کیا تم نے مجھے، 4 مہینوں میں نہ جانے کدھر کدھر تم کو میں نے ڈھونڈا۔ میں نے کہا علی کہاں ہے؟ کہنے لگا گھر پہ ہے۔ میں نے کہا گاڑی تیز چلائیں۔ کہنے لگا اور کتنی تیز چلاؤں؟ میں نے کہا جتنی تیز چلا سکتے ہیں چلاؤ، مجھے اپنے بچے کے پاس جانا ہے۔ کہنے لگا اچھا اب بڑی تڑپ اٹھ رہی ہے تمہیں، چھوڑ کے جاتے وقت نہیں اٹھی تھی؟ میں نے کہا ارسلان پلیز، میں جانتی تھی کہ آپ علی کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے اس کو لے کر نہیں آئی تھی، ورنہ آسان کام نہیں ہوتا اپنی ماں کے لیے اپنے بچے کو چھوڑنا۔ کہنے لگا میرا اتنا خیال رکھنے کی کیا ضرورت تھی، کیوں رکھا؟ کیا لگتا ہوں میں تمہارا؟ کیا اپنا بچہ میرے لیے چھوڑ کر چلے گی کہ کہیں میں اپنے بیٹے کے بغیر پاگل نہ ہو جائے؟ کیوں کیا ایسا؟ نفرت کرتی ہو نا؟ تو پھر اتنی بڑی قربانی کیوں دے کر گئی، صرف میرے لیے؟ ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے کہا۔ کوئی جواب نہیں تھا میرے پاس، اور جو جواب تھا میں وہ دینا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ اس کے بعد اس نے بھی خاموشی سے ڈرائیونگ کی۔ گھر کے سامنے دروازے کے سامنے اس نے گاڑی کھڑی کی اور ہارن بجایا۔ جیسے ہی چوکیدار نے دروازہ کھولا تو میں گاڑی سے اتری تو بھاگتے ہوئے علی کے پاس گئی تو میں نے دیکھا نور علی کو فیڈر پلا رہی تھی۔ میں نے نور سے اپنا بچہ پکڑا اور اسے گود میں لیا اور اسے سینے سے لگا لیا، اس سے بے تحاشا پیار کیا، اسے سینے سے لگایا اور بہت کس کی۔ میں اسے سینے سے لگائے بس رونے لگی اور روئے جا رہی تھی۔ نور میرے پاس آئی، میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے کہنے لگی مجھے معاف کر دو ارضیہ، جذبات میں آ کر میں نے تمہارے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ علی کو بخار نہیں تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا، اسے کیا ہوا تھا؟ کہنے لگی بخار رہتا تھا، اترتا ہی نہیں تھا، اس نے یہ بتا دیا کہ تم کتنی اہم تھی اس کے لیے بھی، اور اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ میں نے کہا میں تمہاری زندگی میں کوئی مداخلت نہیں کروں گی، لیکن پلیز مجھے میرے بچے کے ساتھ رہنے دو۔ وہ کہنے لگی مجھے سمجھ میں آ گیا، میں نے اپنے آپ کو سمجھا لیا، تمہارے ساتھ میں بھی کوئی زیادتی نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ اوپر کا زینہ چڑھ گئی۔ میں علی کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی، ویسے بھی رات ہو چکی تھی۔ کئی گھنٹوں علی کو میں نے اپنی گود میں بٹھایا، اسے چومتی رہی، کبھی اس کے ہاتھوں کو، کبھی اس کے چہرے کو۔ وہ مجھے دیکھے جا رہا تھا،
میرے آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے جب ارسلان میرے کمرے میں آیا، مجھے یوں علی سے پیار کرتے ہوئے دیکھنے لگا اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا ملا سکون؟ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور اسے فیڈر پلانے لگی۔ کہنے لگا کس سے پوچھ کر نکلی تھی گھر سے باہر؟ میں نے نظر چرا لی اور کچھ جواب نہیں دیا۔ مجھے کہنے لگا میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ غصہ نہیں تھا اس کے لہجے میں۔ میں نے کہا نور مجھے دیکھنا نہیں چاہتی تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے کوئی تکلیف ہو۔ کہنے لگا تمہیں سمجھنا چاہیے تھا کہ اسے وقت لگے گا، پھر وہ سمجھ جاتی جیسے اب سمجھ گئی ہے، لیکن تمہیں جانا نہیں چاہیے تھا۔ تمہارے جانے کے بعد علی بہت بیمار ہو گیا اور میں تو پاگل سا ہو کے رہ گیا تھا۔ کبھی اسے سنبھالتا، کبھی تمہیں ڈھونڈتا، کبھی خود کو۔ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے تم کو۔ اچھا نہیں کیا تم نے میرے ساتھ، محبت کی بہت بری سزا دی ہے تم نے مجھے۔ عرضیہ یہ کہنے لگا تو میں نے اس کو غور سے دیکھا تو اس کے آنسو گرنے لگے۔ یہ تو وہ ارسلان شاہ نہیں تھا جس نے مجھے اغوا کیا تھا اور مجھ سے بدلہ لیا تھا۔ بہت مختلف تھا وہ۔ علی سو چکا تھا، اس نے میری گود سے پکڑ کر اس کو اور اسے بیڈ پر لٹایا، میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور مجھے کہنے لگا مجھے اپنی غلطی کا اسی وقت احساس ہو گیا تھا جب تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ شاید میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑی غلطی کر دی تھی، مجھے تمہیں اغوا نہیں کرنا چاہیے تھا اور تمہارے ساتھ ایسا سلوک بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن مرد ہونا اس بات کو تسلیم نہیں کر پا رہا تھا کہ تم سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ مجھے لگا تھا کہ اپنی زندگی میں ایک دوسری عورت کو لے آؤں گا تو کیفیت بدل جائے گی۔ تم سے بات کی تو تم نے اعتراض نہیں کیا، اس وقت مجھ سے لڑ لیتی، کہہ دیتی کہ مجھ پر سوتن مسلط نہیں کرو تو شاید میں یہ قدم اٹھاتا ہی نہیں، لیکن بس سمجھ ہی نہیں پایا۔ نور کے ساتھ زندگی شروع کر دی، بہت اچھی لڑکی ہے وہ، لیکن میرے دل میں وہ اہمیت نہیں رکھ پائی جو تمہاری تھی۔ تم نے میرا ہر ظلم، ہر زیادتی کو سہا، اف بھی نہیں کیا۔ یہ بات مجھے اندر ہی اندر توڑنے لگی تھی۔ پھر تم پریگننٹ ہو گئی، میں نے نکاح بھی کر لیا، لیکن اپنی اندر کی کیفیت کو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا، پتہ نہیں کیوں، لیکن میں نور کے اندر بھی تمہیں ڈھونڈنے لگا تھا۔ جی چاہتا تھا اس کا چہرہ، اس کا نقوش صرف تمہارے جیسا ہو، پھر لگا کہ تمہیں چھوڑ دوں گا کہ تو کیفیت بدل جائے گی۔ میں تم سے محبت کرنا چاہتا ہی نہیں تھا، کیونکہ تمہیں صرف بدلے کے لیے لایا تھا، اس لیے بار بار تم سے پیچھا چھڑوانے کے لیے کہتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرنے لگا میں خود بخود تمہاری طرف کھینچنے لگا۔ جب نور نے یہ بتایا کہ میرا بچہ اور تم کمزور ہو اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہی حال رہا تو نہ ہم بچے کو بچا پائیں گے اور نہ ماں کو، تو میری جان نکل گئی تھی۔ میں نہ اپنے بچے کو کھونا چاہتا تھا اور نہ تمہیں، اس لیے نور کو مائکے بھیج دیا تھا۔ تو میں ڈانٹتا رہا کہ تم اپنی خوراک ٹھیک کرو۔ جس وقت تمہارا آپریشن ہو رہا تھا میں اس وقت بے حد بے چین تھا، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں تمہیں کچھ ہو نہ جائے، لیکن سب کچھ خیر و عافیت سے ہو گیا تھا۔ علی سے تو میں واپس آ کر بھی پیار کرتا تھا، نور کی بھی پرواہ نہیں کرتا تھا، لیکن رات کو 3 بجے میں صرف تمہارے کمرے میں صرف تمہیں دیکھنے کے لیے آتا تھا۔ علی کے بہانے میں تمہارے ساتھ بھی رات گزارنا چاہتا تھا، ایسا کیوں تھا یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن جب تم نے طلاق مانگی اور نور سے بھائی سے نکاح کرنے کے لیے کہا تب پتہ چلا۔ میں تو تمہارے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تھا، تبھی سوچ چکا تھا کہ آہستہ آہستہ نور کو ذہنی طور پر تیار کروں گا، لیکن تمہاری ضد تھی کہ فوراً سے تمہارے سامنے قائم شدہ رشتہ لے کر آؤں، تبھی میں نے تمہاری بات مان لی کیونکہ تم نے وقت ہی نہیں دیا۔ نور کا ری ایکشن بھی اپنی جگہ ٹھیک تھا، میں جانتا تھا کہ اسے 1 ڈیڑھ مہینہ لگے گا، لیکن تم چلی گئی، پیچھے میں پاگل سا ہو گیا، ہر چیز کا الزام نور کو دینے لگا۔ پہلے تو نور خوش تھی کہ تم جا چکی ہو، لیکن جب علی کو سنبھالنا پڑا تو اسے احساس ہوا کہ اس نے غلطی کر دی۔ پھر میں نے بھی اس سے بات چیت چھوڑ دی، تمہارے لیے روتا تھا، بھاگتا تھا،
تمہیں ڈھونڈتا تھا۔ یہ سب دیکھ کر اسے بھی سمجھ میں آ چکا تھا کہ تم میرے لیے کیا ہو، اس لیے خود ہی وہ مجھ سے کہنے لگی کہ کوشش کرو عزیہ کو واپس لے کر آؤ، اور میں اس سے نہیں لڑوں گی، کیونکہ علی اسے سنبھالتا ہی نہیں تھا۔ آج بھی علی کو بخار ہونے لگا تھا اور میں سارا غصہ نور پر نکالنا تھا کہ اگر میرے بچے کو کچھ ہو گیا تو میں اسے بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تمام ہاسپٹل سب سے پوچھ لیا میں تمہیں پروانوں کی طرح سے ڈھونڈنے لگا۔ 4 مہینے میں نے تمہیں اس شہر میں ہر جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، اور آج جا کے تم ملی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے، پھر میرے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے منہ سے لگا لیا، کہنے لگا بہت محبت کرتا ہوں میں تم سے، پلیز اب مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا۔ میں کہاں جا سکتی تھی، کیونکہ محبت تو میں بھی کرنے لگی تھی اس سے۔ ارسلان نے میرے گھر والوں سے بھی معافی مانگ لی تھی، انہیں یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس نے مجھ سے جو بھی نکاح کیا تھا زبردستی کیا تھا، کیونکہ وہ مجھے پسند کرتا تھا اور اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میرے والدین نے بھی مجھے معاف کر دیا تھا۔ نور کا رویہ بھی میرے ساتھ اچھا ہو گیا۔ نور کے گھر جب بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے ہی اسے سنبھالا تھا، بالکل بہنوں کی طرح، اور اب ہم مل کر رہتے ہیں۔ یہ وہ بھی جانتی ہے کہ ارسلان میرے بغیر نہیں رہ سکتا، اور میں بھی جانتی ہوں کہ وہ نور کو بھی نہیں چھوڑے گا، لیکن ایسا ہر گھر میں نہیں ہوتا۔ اس کہانی کو پڑھ کر مرد حضرات ایسا نہ سوچیں کہ 2 شادیاں کر لیں، ضروری نہیں ہے۔ عزیہ جیسا اتفاق ان کی بیویوں میں بھی ہو، کبھی بازی الٹی بھی پڑ جاتی ہے، اس لیے احتیاط ضروری ہے، اور ایسا نہیں کریے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر میری کہانی آپ لوگوں کو اچھی لگی تو پلیز اب تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔